और आप सबको यीशु मसीह के पाक और बाबर के नाम में सलाम। आपको भी सलाम। Praise God. So ये मेरे साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम में से यशवा 10वां बाब 13वीं और 14वीं दो वर्सेस खुदा के पाक कलाम में से देखिएगा। हम बेशक खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, वो हमारे साथ है और हमने हमदोसना के वसीले से बड़ी बरकत पाई है। यशवा 10वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं दो वर्सेस खुदा के पाक कलाम में से पढ़े। खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। क्या ये आशर की किताब में नहीं लिखा है? और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की, और ऐसा दिन ना कभी उससे पहले हुआ और ना उसके बाद जिसमें खुदावंद ने किसी आदमी की बात सुनी हो, क्योंकि खुदावंद इसराइलियों की खातिर लड़ा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बात से बरकत हो। आज फिर से खुदा के कलाम के लिए तारीफ है। यस, जोरदार है। प्रेज़ गॉड। यस लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। यशवा के बाप का नाम क्या था? किसी को मालूम है? हाँ, कोई आवाज तो आई है, पता नहीं क्या आई है। यशवा किसका बेटा था? हाँ, नून का बेटा यशवा। और यशवा इसका नाम किसने रखा था? है? इसका उस्ताद कौन था? इंसानी नहीं पता। मूसा। मूसा जब रहमत कर जाता है तो खुदा ने इसे कहा कि मेरा बंदा मूसा क्या हो गया है? मर गया है। सोच, आप गीत भी गाते हैं, जैसे मैं मूसा के साथ था। पहला ही चैप्टर इस किताब का। खुदा ने इससे कहा कि उठ, अब ये सिलसिला जो है तेरे हाथ में देता हूं। और आप जानते हैं कि मुल्क के नाम खुदा ने इसके वसीले से अपनी कौम को दिया। ये मूसा का जानशीन था। मूसा ही के वसीले से खुदा ने इसे ब्लेस किया। उसने अपने हाथ रखे थे इस पर। और इसका नाम यशवा नहीं था, इसका नाम कुछ और था। इसलिए मैंने कहा कि इसका नाम यशवा जो है वो मूसा ने रखा था। मूसा ही ने रखा था, लेकिन इसका अपना जो नाम था वो होसिया था। अगर आप गिनती की किताब देखें ना 13वां बाब, तो वहां पर ये सारी चीजें। और इसका ताल्लुक इफ्राइम के कबीले से। कौन से कबीले से था? इफ्राइम के कबीले से। और इसका नाम होसिया था। और होसिया से मूसा ने इसका नाम यशवा रखा। नून का बेटा यशवा। और इस शख्स के बारे में बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि ये खुदा की पूरी पैरवी करने वाला शख्स, पूरी पैरवी। और इसके साथ एक और शख्स का नाम भी आता है, वो भी बहुत मशहूर है, कालिब। कालिब और यशवा, इन दोनों के बारे में लिखा हुआ कि इन्होंने खुदा की पूरी पैरवी की। और बाइबल मुकद्दस शहादत देती है, जो कोई खुदा की पूरी पैरवी करता है, खुदा भी उसके साथ रहता है। हालेलुया। जैसे खुदा ने इस शख्स को कहा कि अब उठ, मैं उठ खड़ा हूं, मैं तेरे साथ। और जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे तेरे भी साथ रहूं। उठ, मेरी कौम की पेशवाई कर। और खुदा ने इससे बहुत सारी और बातें कही। और हाँ, जो कुछ खुदा ने कहा, खुदा ने पूरा किया।
اور خدا نے اسے یہ بھی کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے ہرگز نہ ہٹے. اسی پہلے چیپٹر میں لکھا ہے اسی کتاب میں پہلے باب کی 8ویں آیت لکھا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. اسے پڑھنا، اس پر عمل کرنا، یہ باتیں تیرے اندر رہیں اور پھر تو خوب کامیاب ہو. وہاں پر لکھا ہو پھر تو خوب کامیاب ہو. صرف کامیاب نہیں بلکہ خدا نے سے کہا تو خوب کامیاب ہوگا جب اس کلام کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے. یشوع 1:8. اور اس شخص نے واقعی خدا کے کلام کو پڑھا، اس پر عمل کیا اور خدا کا ہاتھ اس پر تھا اور خدا نے اس کی قیادت میں وہ ملک جس کا خدا نے سالوں پہلے اپنی قوم سے وعدہ کیا، اپنی قوم کو خدا نے اس شخص کی قیادت میں دیا. اور خدا ہر جگہ اس کے ساتھ، ہر جگہ خدا اس کی مدد کرتا. تمام تر حالات میں، تمام تر وقتوں میں خدا اس کے ساتھ ہے. کسی بھی جگہ پر، کسی بھی حال میں خدا نے اسے نہیں چھوڑا. اور جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے یہاں پر اوپر اگر ہم دیکھیں تو اموریوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، کیونکہ ملک جو ہے وہ فتح کیا جا رہا تھا اور وہاں پر بہت ساری قومیں تھی. کنانی تھے، یبوسی تھے، اموری تھے. 6 7 8 قوموں کا ذکر جن میں سے اموری ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں. اموریوں کے ساتھ جنگ ہو رہی اور اوپر لکھا ہے، میں نے 13ویں آیت سے پڑھا ہے، 13ویں آیت سے میں نے پڑھا، لیکن 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا، یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا، اے سورج تو جیبون پر اور اے چاند تو وادی ایالون میں ٹھہرا رہ. کن کے سامنے اس نے کہا ہے جی؟ اسرائیلیوں کے سامنے. یہ سورج سے اور چاند سے کہہ رہا ہے، یہ پریئر کر رہا اور دونوں کو کہتا ہے. سورج سے کہتا ہے کہ تو جیبون پر ٹھہرا رہنا اور چاند سے کہتا ہے کہ تو وادی ایالون پر ٹھہرا رہ. اور پھر آگے ہم نے پڑھا ہے، ہاں اس نے پریئر کی ہے اور یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا. یہ سارے لوگوں کے سامنے سورج اور چاند سے کہہ رہا ہے اور یہ جب ساری قوم کے روبرو ایسا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت مضبوط ایمان کی بات ہے. یہ بات جو یہ شخص کہہ رہا ہے سورج سے اور چاند سے، یہ چھوٹی بات نہیں بلکہ یہ بہت بڑی بات ہے. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا پر اس کا ایمان بڑا مضبوط ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ خدا کے بہت قریب ہے. ہاں یہ بالکل چھوٹی بات نہیں ہے کہ سینکڑوں ہزاروں ایون لاکھوں کے سامنے ایک بڑی بات کرنا اور پھر جیسا کوئی کہہ رہا ہے ویسا ہوتا ہے. اس کا ایمان جو ہے وہ بڑا پختہ ہے اور اس نے دعا کی اور کہا ہے کہ سورج بھی اور چاند بھی ٹھہرے رہے، ان کی فائٹ ہو رہی ہے اور خدا انہیں فتح دے رہا ہے. اور ہم نے پڑھا ہے جب اس نے پریئر کی ہے، جب کہا ہے 13ویں آیت میں پڑھا کہ سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا. جب اس نے کہا ہے، جب اس نے پریئر کی ہے بڑے ایمان سے، تو اس کے پریئر کرنے سے، اس کے کہنے سے واقعی سورج جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے اور چاند جو ہے وہ بھی تھم گیا ہے. اور یہاں لکھا ہے جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا تب تک. آگے لکھا ہے سورج آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہرا رہا اور تقریباً سارے دن ڈوبنے میں اس نے جلدی نہیں کی. سارا دن وہ ٹھہرا رہا ہے اور ڈوبنے میں اس نے جلدی نہیں کی، کیونکہ مرد خدا نے پریئر کی ہے، خدا کے حضور اس نے ریکویسٹ کی ہے، اس نے دعا کی ہے اور خدا نے
اور چاند کو ایک ہی جگہ روکے رکھا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ خدا نے بنائی، ہر ایک چیز. اور پیدائش کی کتاب میں پہلے اور دوسرے چیپٹرز میں لکھا ہوا خدا نے ہر ایک چیز کو بنایا ہے. اور وہیں پر لکھا کہ پھر خدا نے کہا کہ وہ آسمان پر نیر اکبر اور نیر اصغر یعنی سورج اور چاند کو بنائے گا. اور اس نے ایسا کیا تاکہ سورج جو ہے، لکھا ہے تاکہ سورج دن کے وقت روشنی دے اور چاند جو ہے وہ رات کے وقت روشنی دے. اور جن کے ساتھ یہ فائٹ کر رہے ہیں وہ بت پرست ہیں. اور بہت سارے لوگ ان قوموں میں بہت سارے لوگ سورج اور چاند کو خدا مانتے تھے. اور اگر کوئی کسی کو خدا مانتا ہے اس کے لیے وہ بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے. جیسے ہم خدا کو خدا کہتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، خدا جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، خدا جسے مانتے ہیں وہ قوت اور قدرت سے بھرا ہوا ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے. اور ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ فائٹ کر رہے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ سورج اور چاند کو گاڈ مانتے تھے، خدا مانتے تھے، دیگر اور بہت ساری چیزوں کو. لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جن کو وہ خدا مانتے ہیں ان خداؤں کو، یعنی سورج اور چاند کو بنانے والا اسرائیل کا خدا ہے. وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جو چیزیں ان کے لیے گاڈ ہیں، معبود ہیں، ان معبودوں، ان گاڈز کو بنانے والا اسرائیل کا خدا ہے. اور جب خدا نے چاند کو اور سورج کو آرڈر دیا ہے وہ رک گئے ہیں، تو اس قوم کے لیے خدا کی یہ بہت بڑی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کے خدا جو ہے، ان کے معبود جو ہیں، جنہیں انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے، جنہیں انہوں نے مالک اور معبود بنایا ہوا ہے، وہ مالک، وہ معبود یعنی سورج اور چاند جو ہے وہ اسرائیل کے خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ اسرائیل کے خدا کے کنٹرول میں ہے. اور ان کے خدا اسرائیل کے خدا کی بات کو مانتے اور سنتے ہیں. ہاللیلویا. وہ انہیں خدا مانتے تھے، لیکن اب خدا نے انہیں روک دیا تو ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ ہاں، جنہیں ہم خدا مانتے تھے ان کا خدا اس سے کہیں زیادہ زوراور ہے. وہ نہیں جانتے تھے کیونکہ خدا سے دور ہیں، خدا کے کلام کو نہیں جانتے. اس لیے نہیں جانتے کہ جیسے ہر ایک چیز خدا نے بنائی ہے اسی طرح سورج کو اور چاند کو بھی خدا ہی نے بنایا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر ہم اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے. جیسے اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. اور پھر سب آپ حزقیہ بادشاہ کی سٹوری سے واقف ہیں، میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں، جس کے 15 سال خدا نے بڑھائے تھے. وہاں پر بھی دوسرا سلاطین 20واں باب، وہاں پر بھی خدا نے ایک بڑا عجیب کام کیا. خدا نے وہاں پر بھی جو سایہ ہے، دن ہے، اسے 10 درجے پیچھے بھیج دیا کیونکہ حزقیہ پہلے مرنے والا. اور پھر خدا نے اسے کہا، اس نے پریئر کی ہے اور پھر خدا نے اس کی پریئر کو سنا ہے اور خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھے 15 برس اور دیتا ہوں. اور وہاں پر دوسرا سلاطین اس کا 20واں باب اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے سائے کو 10 درجے پیچھے بھیج دی کیونکہ خدا نے حزقیہ سے کہا، اس نے نشان مانگا تھا اور خدا نے کہا کہ اگر تو کہے تو سایہ یہاں 10 درجے آگے چلا جائے گا، وقت یا 10 درجے یہ پیچھے چلا جائے گا، ڈھل جائے گا جیسے تو کہتا ہے. تو اس نے کہا میں آگے نہیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں. اس نے کہا آگے نہیں، آگے تو اسے جانا ہی ہے، وقت کو سورج میں ڈوبنا ہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ 10 درجے پیچھے چلا جائے. اور وہاں پر لکھا ہوا، دیکھیں میرے ساتھ وہاں دکھا دیں، وہاں پر لکھا ہوا دوسرا سلاطین اس کی 10ویں آیت. دیکھیں حزقیہ بادشاہ جو ہے
لیکن اور حزقیہ نے جواب دیا یہ تو چھوٹی بات ہے کہ سایہ 10 درجے آگے کو جائے، سو یوں نہیں بلکہ سایہ 10 درجے پیچھے کو لوٹے۔ آمین۔ وہ کہہ رہا سایہ آگے نہیں بلکہ 10 درجے پیچھے جائے۔ اور پھر آگے 11ویں آیت میں کہ تب یہ سایہ نبی نے خداوند سے دعا کی، دعا کرنے والا یہ سایہ ہے، وہ بیچ میں ہے، سو اس نے سایہ کو آخذ کی دھوپ گھڑی میں 10 درجے یعنی جتنا وہ ڈل چکا تھا اتنا ہی پیچھے لٹا دیا۔ آمین۔ 10 درجے جتنا وقت آگے جا چکا ہے خدا نے اسے پیچھے کر دیا۔ وہاں پر یشوع نے پریئر کیا اور سورج اور چاند وہیں پر تھم گئے ہیں۔ دیٹ مینس کہ خدا نے وقت کو روک دیا ہے۔ یہاں پر خدا نے سایہ جتنا آگے چلا گیا اتنا ہی 10 درجے سے پیچھے کر دیا ہے۔ ہاں، اسرائیل کا جو خدا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسرائیل کا خدا بائبل مقدس میں فرماتا ہے کہ میرے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ اسرائیل کا خدا بائبل مقدس میں کہتا ہے کہ کیا مجھے چھوڑ کر کوئی اور خدا ہے؟ ہاں واقعی اسرائیل کے خدا کو جو ریئل گاڈ ہے، اسرائیل کے خدا کو جو قادر مدرک خدا ہے، اسے چھوڑ کر کوئی بھی اور معبود نہیں ہے۔ ہاں، اسے چھوڑ کر کوئی بھی اور قادر مدرک نہیں ہے۔ یہ جرأت، یہ قدرت، یہ کمال، یہ ٹیلنٹ صرف اور صرف خدا ہی کے اندر ہے کہ اگر وہ چاہے تو سورج کو روک سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو چاند کو روک سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو وقت جو آگے چلا گیا ہے اسے پیچھے کر سکتا ہے۔ یہ ٹیلنٹ، یہ قابلیت، یہ قدرت، یہ صلاحیت صرف اور صرف یہ سایہ کے خدا میں ہے۔ ہاں، یہ بلیسنگ، یہ پاور صرف اور صرف یشوع کے خدا کے اندر ہے۔ ہاں، ایسا صرف اور صرف اسرائیل کا خدا ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل کا خدا جو ہے وہ ہر ایک چیز پر اختیار رکھتا ہے، کیونکہ اسرائیل کا خدا جو ہے وہ وقت کا خدا ہے۔ اسرائیل کا خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اسرائیل کا خدا وقت کو روک سکتا ہے۔ اسرائیل کا خدا اسے پیچھے لے کر جا سکتا ہے۔ اسرائیل کا خدا جو چاہے بائبل کے مطابق وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اسرائیل کے خدا یعنی جو حقیقی خدا ہے اس کے علاوہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ وہاں پر یہ بڑے پوائنٹ کی بات کہ وہ قومیں وہ ان پہ سورج اور چاند کی پرستش کرتی تھی، لیکن جب خدا نے روک دیا نا تو وہ سمجھ گئے، انہوں نے سمجھ سے کہا آگے سے کہ یہ جو خدا ہے نا جنہیں ہم خدا مانتے تھے ان سے کہیں اوپر ہے۔ ہمارے خداؤں کو اس نے روک دیا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہی خدا جو ریئل گاڈ ہے ان چیزوں کو بنانے والا ہے۔ اور ہم نے پڑھا ہے کہ سورج آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہرا رہا اور اس نے ڈوبنے میں جلدی نہیں کی۔ کیسے کر سکتا تھا؟ خدا نے اسے کہا ہے، جو بنانے والا ہے مالک اس نے اسے روکا ہے کہ یہیں پر رکا، جب وہ کہے گا تو وہ آگے چلے، جب تک وہ نہیں کہے گا وہ وہیں پر رکا رہے گا۔ خدا اپنے بندہ کے ساتھ ہے۔ خدا اپنے بندہ کے ساتھ ہو کر اپنا جلال جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ خدا سورج کو روکتا ہے، خدا چاند کو روکتا ہے، اور لکھا ہے کہ اس نے ڈوبنے میں جلدی نہیں کی، اور پھر لکھا ایسا نہ کبھی اس سے پہلے ہوا تھا، واقعی ہم نہیں پڑھتے، اور نہ ہی کبھی اس طرح کی عجیب چیز بعد میں ہوئی۔ یہاں پر نیچے لکھا اور پھر آگے لکھا ہے، لیکن کبھی ایسی بات سننے میں نہیں آئی۔ پھر لکھا کیونکہ خداوند اسرائیلیوں کی خاطر لڑا۔ آمین۔ God fights for his people۔ خدا اپنے لوگوں کے لیے جنگ کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے لیے لڑتا ہے۔ اس لیے میرا مکمل اطمینان رکھیں، ہم جانتے ہیں کہ جیسے خدا موسیٰ کے ساتھ تھا، یشوع کے ساتھ، اور وہی خدا
وہی خدا مجھ سے اور آپ سے بھی کلام کرتا ہے. ہاں وہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. ہاں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. راست باز کی دعا خدا کے تخت تک پہنچ جاتی ہے. راست باز کی دعا خدا کو کام کرنے پر مجبور کرتی ہے. جیسے خدا ان کے ساتھ تھا خدا ہمارے بھی ساتھ ہے. اور گوڈ نیچر کا گوڈ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا بیٹا یسوع بھی پانیوں کو روکتا تھما دیتا ہے, طوفانوں کو تھما دیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ پانی کو مے بناتا ہے. سیم نیچر, سیم قدرت اور قوت, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہی نے اس کے اندر قدرت کو جاری کیا ہے. اور بائبل مقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کام اور کلام میں قدرت والا نبی ہے. اور ایسے ہی خدا باپ کے بارے میں لکھا ہے کہ اسرائیلیوں کا جو خدا ہے, قوموں اور امتوں کا جو رب ہے, وہ قادر مطلق ہے. اور جیسے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا. جب اس نے دانیل کو بچایا تھا تو وہاں لوگوں کا نظر کہتا ہے کہ میں مان گیا ہوں کہ اسے چھوڑ کر کوئی اور خدا نہیں ہے. کوئی, وہ کہتا ہے کوئی اس طرح نہیں بچا سکتا. کوئی جلتی ہوئی آگ میں سے ایسے کسی کو باہر نہیں نکال سکتا. کوئی درندوں کے پنجوں سے کسی کو اس طرح نہیں بچا سکتا. کیونکہ دانیل کے خدا کے اندر وہ قوت اور قدرت ہے. وہ جیسا کہتا ہے ویسا ہوتا ہے. وہ لوئن کا منہ بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ جلتی ہوئی آگ کو, جلتی ہوئی بٹی کو بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور ایسے ہی اس کا بیٹا پانی سے کلام کرتا ہے تو وہ سنتے ہیں. وہ ہوا سے بات کرتا ہے تو وہ سنتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں جب یسوع مسیح نے یہ معجزہ کیا تھا تو لوگوں نے کیا کہا کہ یہ کون ہے جس کی بات ہاں یہ کون ہے جس کی بات پانی بھی مانتے ہیں, ہوا بھی مانتی ہے. ہاں یہ اس خدا میں سے نکلا ہے جس نے پانی اور ہوا کو بنایا ہے. ہاں یہ اس خدا میں سے نکلا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. اور اس کے اندر خدا کی قدرت ہے. جیسس کے اندر خدا کی قدرت ہے. اس لیے پانی جو اس کی بات سنتے مانتے ہیں, ہوائیں اور طوفان جو اس کی بات کو مان لیتے ہیں, کیونکہ وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ خدا کا اکلوتا بیٹا. اور خدا ہی نے اسے ان اختیارات سے بھرا. اور ہم پڑھ رہے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کی خاطر لڑا. ہاں خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے اترتا ہے اور فائٹ کرتا ہے, لڑتا ہے. جب تک لکھا انہوں نے پورا انتقام نہیں لے لیا. اور آج ہماری بھی جنگ جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ ہے. اور اس پوری جنگ میں, روحانی جنگ میں, پوری جنگ میں ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. آمین. ہمارا جنگ کرنے والا ہمارے ساتھ ہے. He fights for us. وہ ہمارے لیے فائٹ کرتا ہے. ہاں میں بلیو کروں, میرے میٹر جو ہے ہاں وہ دنیاوی جسمانی ہے تو بھی میرا خدا میرے ساتھ کھڑا ہے. ہاں مجھے مسائل نے گھیر لیا ہے تو بھی مجھے یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ ان مسائل کے اندر, نا مسائل حالات کے اندر, غربت کے اندر, دیگر مسائل اور بری چیزوں کے اندر بھی میرا خدا میرے ساتھ ہے. اور وہ مجھے پتہ دے گا کیونکہ میرا خدا میرے لیے لڑے گا. میرا جیسس میرے لیے لڑے گا. اس لیے میں بیماری میں ہوں, میں کسی بھی پرابلم میں ہوں, I should believe کہ میرا خدا میرے لیے جنگ کرے. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس روحانی فائٹ کی بات میں کر رہا ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ آخر تک وہاں پر لکھا جب تک انہوں نے انتقام نہیں لے لیا. سورج نہیں ڈوبا, وہ ٹھہرا رہا, چاند تھما رہا. اور اس جنگ کے اندر
जो जंग मैं और आप लड़ रहे हैं रूहानी तौर पर, इस जंग के अंदर हमें पूरा यकीन है कि हमारा खुदा आखिर तक हमारे साथ रहे। हाँ, इसमें अप्स आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, शायद कहीं हम वीक फील करेंगे, शायद कहीं हम खौफ खाएंगे, लेकिन इन सारे अप्स एंड डाउन्स के अंदर, इस सारी स्टोरी के अंदर, इस सारी फाइट के अंदर, शुरू से लेकर आखिर तक, जब तक इस जमीन पर हम हैं, हमारा खुदा हमारे साथ खड़ा है। एंड ही विल फाइट फॉर अस, वो हमारे लिए लड़ेगा और उसके फजल से, उसके करम से फतह हमारी होगी। वो हमारे साथ, जब तक मेरी जंग खत्म नहीं होती, यानी मैं जिंदा हूं, मेरा खुदा मेरे साथ है। और मैं कोई भी जंग लड़ रहा हूं, मैं बीमारी के साथ लड़ रहा हूं, मेरे हालात ठीक नहीं, मेरा खुदा मेरे साथ है और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे हमने यहां पर पढ़ा है, वो इस्राएलियों की खातिर लड़ा। कुछ दिन पहले भी हम पढ़ रहे थे कि खुदा अपने लोगों की तरफ से जंग करता है। खुदा बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे हवाले हैं। हम यहाँ पर ये छोटी जमात जो बैठी हुई है, हमारे अपने अंदर हम कई गवाहियां रखते हैं। कई बार हमने तजुर्बा हमें हुआ है कि खुदा हमारे लिए लड़ा और खुदा ने हमें रिहाई दी, खुदा ने हमें फतह बख्शी। हम गवाही रखते हैं, हमारा खुदा हमारे लिए फाइट करता है। जैसे वो यशवा से कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, वो मुझे भी कहता है, वो आपसे भी कहता है, बल्कि हर बिलीवर से वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। हर बिलीवर के लिए वो फाइट करता है, हर बिलीवर के लिए वो जंग करता है। और जब तक मेरी फाइट चल रही है, माय गॉड इज विद मी, वो खड़ा है, इज स्टैंडिंग विद मी। इसलिए मैं अपसेट ना हूं, मैं मत घबराऊं। मेरी फाइट किसी भी नौयत की है। हम जानते हैं कि हमारी मेन फाइट जो है वो इब्लीस के साथ है, वो रूहानी जंग है। और खुदा का वादा है, खुदा का वादा है कि वो हमें नहीं छोड़ेगा। जैसे इस शख्स से कहा कि मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना हूं, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूं। ऐसे ही हमारा खुदा हमें कहता है, बल्कि मैं कह रहा हूं कि हर बिलीवर से कहता है। इसलिए हाँ, मुझे यकीन रखना चाहिए, मेरा ईमान यशवा के ईमान की तरह मजबूत होना चाहिए, मेरा ईमान एलिया अलीशा की तरह होना चाहिए। मैं तूफानों को, मसाइल को, बीमारियों को और बुरे हालात और दीगर नेगेटिव चीजों को देखकर परेशान ना हूं, क्योंकि मेरे साथ वो है जो इन सारी चीजों पर इख्तियार रखता है। आमीन। वो मुझे रिहाई दे सकता है, वो मेरे लिए लड़ता है, वो मुझे बचा सकता है। इसलिए मैं मत घबराऊं, मैं फाइट करूं। मेरी फाइट के अंदर खुदा मुझे खबर देगा और मैं हर एक चीज पर उसके बेटे के नाम में पता पाऊंगा। आइए हम खड़े हो जाए और दुआ करना शुरू करें, यशवा के खुदा की तारीफ करना शुरू करें। उन इस्राएलियों की तरह हम लकी हैं कि हम जिंदा खुदा को मानते हैं। वो लोग गैर मज़ाहब, वो चांद और सूरज की परस्तिश करते थे, दीगर और चीजों की परस्तिश करते थे। बहुत सारे उन्होंने अपने मबूद बनाए हुए थे, लेकिन